अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम 10th क्लास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और तारीख और सियासियात का आपका पेपर होना बाकी है, उस पर हम लोगों की तैयारी शुरू है। इससे पहले मैंने आपको तारीख और सियासियात के 5-7 वीडियो जो है 4 वीडियो शेयर किया हूँ। और इसमें जो है इस वीडियो में मैं नोट लिखिए इस सवाल के बारे में बताऊँगा। नोट लिखिए पर आपको जो है तारीख और सियासियात का दोनों मिला के जो है 8 मार्क्स का आता है। अभी इसमें मैंने तारीख के 4 मार्क्स का लिया हूँ, इसके बाद वाले वीडियो में मैं सियासियात के नोट लिखिए वाला 4 मार्क्स का लूँगा। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से जो है सवाल आपको आएंगे। यहाँ पर मैं जो है कुछ तेज़ी के साथ ही सही, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने नोट से मुतालिक रखते जाऊँगा। आपने क्या करना है, एक बात याद रखना है कि जब भी आप नोट लिखेंगे तो टाइटल बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज में डालना है, उसको अंडरलाइन करना है और जवाब को पॉइंट वाइज लिखना है। जिस तरह से यहाँ पॉइंट में दिखाई दे रहा है तो इसी तरह से पॉइंट वाइज आपने नोट लिखना है। ठीक है, जवाब लिखना है। यहाँ पर देखिए जदलियत के बारे में नोट लिखना है। तो जदलियत क्या है, जो भी आपका नोट लिखने के लिए कहा जाता है ना, सबसे पहले जो टाइटल है उसको वाज़ेह करना पड़ता है आपको, फिर मजीद उसके बारे में जो है लिखना होता है। तो जदलियत क्या है, तो किसी वाक़ये का मतलब अक्स करने के लिए बाहम मुखालिफ दो उसूल पेश करके मुनासिब मंतकी मफहूम अक्स किया जाता है। यानी कोई भी बात पर जो है वाक़ये पर जब उसका मतलब लेना रहता है तो उसके मुखालिफ में दो चीज़ें, एक पॉजिटिव डिस्कस एक नेगेटिव डिस्कस, और इस तरह से फिर उसका मंतकी मफहूम यानी उसका लॉजिकल जो है क्या अंडरस्टैंडिंग होंगी उससे ये निकाला जाता है। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, जदलियत कहते हैं। और इसको जो है जॉर्ज हिगल ने यह उसूल पेश किया था। इसको मुतारिफ करने वाला कौन है, तो जॉर्ज हिगल है। दोनों बाहम मुखालिफ उसूलों पर मुतजाद बहस करने पर दोनों उसूलों के खुलासे पर मुश्तमिल एक मुश्तरका मरबूत उसूल पेश किया जाता है। ऐसा ना करे तो इंसानी जहन को इस वाक़े का सही मफहूम समझ में नहीं आता। मुख्तसर ये कि दो बाहम मुखालिफ ख्यालात पर गौर करने से जो मरबूत तरतीब ज़हूर में आती है, इस तरीके को जदलियत कहते हैं। यानी जो भी वाक़े पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हासिल करना है अगर, तो उसके लिए जदलियत का तरीका इख्तियार करना चाहिए, ऐसा जॉर्ज हिगल कहते हैं तारीख की समझ के लिए। एनल्स निज़ाम, तो ये एनल्स निज़ाम क्या है? एनल्स निज़ाम जो है ये फ्रांसीसी मौरखों ने शुरू किया था इसको। सियासी मुताले के साथ साथ मकामी बाशिंदों, ये एनल्स निज़ाम में एक ख़ास बात है। पहले जो तारीख बयान की जाती थी वो सिर्फ सियासी तारीख होती थी, यानी हुकूमत, बादशाह, बादशाह के लोग, है ना, फौजें, जंगे, इस तरह से इख्तिदार, ये सारी चीज़ों के बारे में होती थी बात। लेकिन एनल्स निज़ाम ने ये बात वो किया कि सियासी मुताला तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मकामी बाशिंदों के बारे में, जो लोग रहते हैं उनके बारे में, उस दौर के मौसम के बारे में, उस दौर की तिजारत, ज़राअत, मवासलात और राब्ते के वसाइल क्या थे, समाजी तकसीम यानी समाज किस तरह से उसकी दर्जाबंदी हुई थी और ग्रोह किस तरह के रुझान रखते थे, इन सब का मुताला जो है इस एनल्स निज़ाम में किया जाता है। और ये सब अगर किया जाता है तो इसी फिक्री निज़ाम को एनल्स निज़ाम कहते हैं, ये याद रखना है। एनल्स का मतलब वैसे क्या होता है, साल भर की रुदात। एनल्स का मतलब होता है साल भर की रुदात। वाक़या जिस ज़माने में हुआ है सिर्फ उसी का उसका सियासी नहीं बल्कि समाजी, माशी वगैरह मजहत मुताला करना चाहिए। इस एनल्स निज़ाम की इब्तिदा और इर्तिका सबसे पहले फ्रांसीसी मौरखों ने किया। एनल्स निज़ाम की वजह से तारीख नवीसी को एक नई समत हासिल, ये बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने शुरू किया। कहा यह जाता है कि ये दो भाइयों के जरिए से शुरू किया गया सिस्टम है, फिक्र मकतब फिक्र है। तारीख नवेसी, तारीख नवेसी के बारे में आप जानते हैं। तारीख नवेसी में क्या होता है, तो दस्तयाब तारीखी मालूमात को इकट्ठा करना पड़ता है और उनका तज्जिया करना होता है। उन मालूमात के मकाम और ज़माने के मुतालिक मालूमात हासिल करना और उन मालूमात के हवाले से मुनासिब सवालात तरतीब देना। दस्तयाब मालूमात के हवाले यानी जो मालूमात मिल रही है उसके हवालों की जांच करके तज्जियाती तहकीक करना कि वो सही है, गलत है, किस लेवल के हैं। तारीखी मालूमात के ज़िमन में मुमकिन नताइज पेश करना। और इस तरह से जब लिखा जाएगा तो उसको जो है इस तरह के से लिखने वाली तारीख को तारीख नवीसी कहते हैं। ठीक है। निसाई तारीख यानी औरतों की तारीख, तो निसाई तारीख नवीसी जो है ख़वातीन के नुक्ते नज़र से की गई तारीख की असर नौ तश्कील है। तारीख नवीसी पर मर्दों की बालादस्ती के नुक्ते नज़र का असर ज़्यादा था, इसलिए फ्रांसीसी दानिश्वर सीमादा बुआ, इसका नाम याद रखा है, फ्रांसीसी दानिश्वर है सीमादा बुआ। उसने जो है इस ख़वातीन के नुक्ते नज़र से तारीख को लिखने का काम शुरू किया।
خواتین سے متعلق ملازمت اور روزگار، ٹریڈ یونین، خواتین کی خاندانی زندگی، خواتین کے اداروں پر مفصل غور و فکر کرنے کی جو ہے ابتدا ہوئی۔ 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا۔ اس نقطۂ نظر کو نسائی تانیسی اور تاریخ نویسی کہتے ہیں، نسائی تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مستشرق کی تاریخ نویسی، مستشرق بولے تو کیا ہوتا ہے یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ اورینٹلسٹ، تو یہ اورینٹلسٹ کیا ہوتے ہیں؟ جو جو بھارت کے باہر کے لوگ ہیں، تو انہوں نے بھارتی تہذیب کا جس انداز میں مطالعہ کیا تو اور اس کو جو سمجھا، اس کے بارے میں یہاں کی زبانوں، مذاہب وغیرہ کے بارے میں بیان کیا، تو اس کو مستشرق کہتے ہیں، اورینٹلسٹ۔ ٹھیک ہے۔ 18ویں صدی کے نصف آخر میں یورپ کے محققین میں مشرقی تہذیب اور ملکوں کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہوا۔ اس تجسس کے تحت بھارتی تہذیب کا مطالعہ کرنے والے کو مستشرقی محقق کہتے ہیں۔ ان مستشرقی محققین نے بھارتی تہذیب، تاریخ، یہاں کی مختلف زبانوں اور مذاہب کا مطالعہ کر کے تاریخ لکھی۔ ان تحریروں کو مستشرقی تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ جو انہوں نے لکھی وہ مستشرقی تاریخ نویسی۔ مستشرق محققین نے سنسکرت اور یورپی زبانوں میں یکسانیت کا مطالعہ کر کے یہاں یہ خیال پیش کیا کہ ان زبانوں کی ماں قدیمی ہند یورپی زبان ہے۔ وہ لارڈ کننگھم وغیرہ نے جو اسٹڈی کیے تھے وہ سب اس میں ہے نا۔ ان مستشرقین نے سامراجیت کے مفادات کو سامنے رکھ کر یہ اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو مستشرقین نے اسٹڈی کی اس میں سامراجیت کے مفادات کو انہوں نے سامنے رکھ کر کیا۔ اس میں متعصبانہ مفروضات پر انہوں نے لکھی جو ہے یہ تاریخ ہے، یعنی تھوڑا سا بھارت کو جو ہے کمزور بتانے کی کوشش اس میں کی گئی۔ قوم پرستانہ تاریخ نویسی، قوم پرستانہ تاریخ نویسی جو ہے کب شروع ہوئی؟ تو جب 19ویں صدی میں بھارت میں انگریزی تعلیم شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے مورخین کو یہ احساس ہوا کہ قدیم تاریخ جو ہے ہندوستان کی قدیم تاریخ بہت شاندار تھی، اور ان میں ایک طرح کی بیداری پیدا ہو گئی، اور اس بھارت کی لکھی ہوئی تاریخ نے جو ہے ان کے اندر قوم پرستانہ تاریخ نویسی کا جذبہ قوم پرستانہ تاریخ لکھنے کی طرف ان کو آمادہ کیا، اور جو تاریخ انہوں نے لکھے اسے جو ہے قوم پرستانہ تاریخ کہتے ہیں۔ ان قوم پرست مورخوں نے مستشرقین کی متعصبانہ مفروضات پر اپنی تاریخ نویسی کی مخالفت کی۔ انہوں نے بھارت کے سنہری دور کو تلاش کیا اور اس کے بارے میں لکھا۔ قوم پرستانہ تاریخ نویسی کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کو تحریک ملی اور علاقائی تاریخ لکھنے کی ترغیب ملی۔ یہ والا پوائنٹ چوتھا جو ہے اتنا ویلڈ نہیں ہے، لیکن اس میں بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اور بھی وجہ سے لوگوں نے جو ہے خاص طور سے جنگ آزادی کی تحریک شروع کی۔ برطانوی یہ نوبدیاتی تاریخ نویسی برطانوی حکومت کی جو نوبدیاتی پالیسی تھی، تو اس کو امپیرلزم والی، تو اس کی تائید اور استحکام کے لیے جو تاریخ لکھی گئی وہ نوبدیاتی تاریخ نویسی ہے۔ اس کے لیے جو ہے جو جیمس مل کی جو تاریخ کی کتاب ہے ہسٹری آف انڈیا بول کے، تو وہ کتاب بھی اسی کا حصہ ہے، وہ بھی نوبدیاتی ہے، یعنی یہ حکومت کے فیور میں لکھی جانے والی کتاب ہے۔ بھارت کے بارے میں نوبدیاتی تاریخ لکھنے والوں میں خاص طور پر جو لوگ رہے اس میں انگریز افسران، عیسائی مذہبی مبلغین یہ شامل ہیں۔ اس طرح کی تاریخ میں بھارت کی تاریخ اور تہذیب کو کم تر درجے کر کے ظاہر کیا گیا۔ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا جو 5 جلدوں میں ہے، یہ بھی نوبدیاتی تاریخ نویسی کی عمدہ مثال ہے۔ بھارتی نسائی تاریخ نویسی، تو اس میں دیکھو آزادی سے قبل تارا بھائی شندے، پنڈت رما بائی، ڈاکٹر رخما بائی جیسے بھارتی نسائی مورخ ہو گزرے۔ ان مصنفین نے گھر میں اور کام کی جگہ پر عورتوں کے ساتھ ہونے والے غیر منصفانہ سلوک اور مرد و خواتین میں عدم مساوات کے موضوع پر لکھنا شروع کیا۔ پھر دلت خواتین کے نقطۂ نظر سماجی طبقے، سماجی رتبے، ذات وغیرہ کے مسائل کے تعلق سے بھی خواتین نے مضامین لکھے۔ ایک طرح سے خواتین میں بیداری کا دور جو ہے شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر جو ہے پھر اور بھی کئی کتابیں لکھی گئی، مضامین لکھے گئے، جیسے رائٹنگ کاسٹ، رائٹنگ جینڈر، ریڈنگ دلت وومینز ٹیسٹیمونیز، یہ اس طرح کی کتابیں لکھی گئی۔ جو نسائی مصنفہ تھی میرا کوسمبی، انہوں نے کتابیں لکھی کراسنگ تھری شورٹس، فیمنسٹ ایسیز ان سوشل ہسٹری، اس میں انہوں نے رخما بائی، پنڈت رما بائی جیسی خواتین پر مضامین لکھی۔
اطلاع کی تاریخ اطلاع کی تاریخ کیا ہے؟ اطلاع کیا کہلاتا ہے؟ کسی مضمون کو دوسرے شعبوں میں نافذ کرنا اور اس سے نکلنے والے نتائج عکس کرنا اطلاع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تاریخ کو دوسرے مضامین سے جوڑا جائے گا اور پھر اس میں سے کیا نتائج اخذ نکل ہوتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا تاریخ کا اطلاع، ٹھیک ہے؟ تاریخ کے ذریعے ماضی کے واقعات کے بارے میں جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا موجودہ اور آئندہ زمانے میں تمام سماجوں کے لیے کس طرح استعمال ہوگا اس کے بارے میں اطلاع کی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں سماجی، مذہبی، فنون، تعمیرات وغیرہ عوامل شامل رہتے ہیں، اسی طرح ان مضامین میں بھی تاریخ کا اطلاع ہوتا ہے۔ عوام کے لیے تاریخ، یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ تاریخ کا تعلق لوگوں کی موجودہ زندگی سے جوڑنے والا شعبہ تاریخ برائے عوام یا عوام کے لیے تاریخ ہے، ٹھیک ہے؟ تاریخ کا تعلق لوگوں سے جوڑنا ہے، موجودہ زندگی سے جوڑنا ہے ان کی۔ تاریخ کے ذریعے ہمیں ماضی کے واقعات کا علم حاصل ہوتا ہے، موجودہ زمانے کے مسائل حل کرنے کے لیے ماضی کے واقعات سے متعلق علم کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بات اگر ایک سچویشن ہے، اسی اگر پہلے ہوئی تھی تو اس کا فائدے ہوئے تھے، نقصان ہوئے تھے، کیا اس سے حاصل ہوا، پھر یہ چیز دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے، اس وقت کے لوگوں نے جو ہے اس کو کیسے اوور کم کیا، یہ ساری چیزیں تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ مستقبل میں اس کے لیے کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، یہ عوام کے لیے تاریخ لکھنے میں دیکھا جاتا ہے۔ اطلاع کی تاریخ کے لیے تاریخ برائے عوام کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ دستاویزات کا محافظ خانہ، آرکائیوز۔ تاریخی دستاویزات جس جگہ حفاظت سے رکھے جاتے ہیں اس جگہ کو محافظ خانہ، آرکائیوز کہتے ہیں۔ آرکائیوز جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو اس میں پرانے کاغذات ہوتے ہیں، مراسلات ہوتے ہیں، رجسٹر، پرانی فلمیں، عالمی معاہدوں کے کاغذات وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں، بادشاہوں کے جو ہے خطوط اور بھی کئی طرح کی اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ محافظ خانوں کی وجہ سے اصل کاغذات کے حوالے مل جاتے ہیں، یعنی جو فرسٹ ہینڈ ریسورسز ہے وہ ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ریفرنسز مل جاتے ہیں، اور ہم کو جو ہے معاصر تاریخی واقعات کا مطالعہ ہم جو ہے اس زمانے کی جو بھی رہی تاریخ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کے رسم الخط کی چھان بین ہو سکتی ہے، زمانے کا تعین کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے تاریخی ورثہ اگلی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں محافظ خانے، ٹھیک ہے؟ دہلی میں بھارت کا قومی محافظ خانہ براعظم ایشیا کا سب سے بڑا محافظ خانہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب دہلی میں بھارت کی ہر ریاست میں ریاست کا اپنا اپنا علیحدہ محافظ خانہ موجود ہے۔ ادارہ نیشنل فلم آرکائیوز کے قیام کا کیا مقصد تھا؟ تو اس کے مقاصد میں دیکھو یہ 5 پوائنٹ دیے ہوئے۔ نایاب بھارتی فلمیں تلاش کر کے انہیں حاصل کرنا، آئندہ نسلوں کے لیے ایسی نایاب فلموں کے ورثے کی حفاظت کرنا، فلموں سے متعلق مختلف امور کی درجہ بندی کرنا، ان اہم امور کا مستقل اندراج کرنا، فلمی تہذیب کے فروغ کے لیے مرکز قائم کرنا۔ ہماڑ پنتھی طرز جو ہے ایک مندروں کو بنانے کا طرز ہے، مندروں کی تعمیر کا طرز ہے، جو کب شروع ہوا؟ خاص طور سے 12ویں اور 13ویں صدی میں شروع ہوا، جو یادو دور حکومت چل رہا تھا اس وقت ہے، اور یہ مہاراشٹر میں موجود ہے۔ ہماڑ پنتھی طرز تعمیر کی اہم خصوصیت کیا ہے کہ 2 پتھروں کو چونا اور مٹی کے استعمال کرے بغیر جو ہے جوڑنے کا طریقہ، یعنی ایک کی نوک جو ہے نکالیں گے، ایک پتھر کی نوک نکالیں گے اور دوسرے پتھر کو جو ہے اس کے حساب سے جو ہے ڈھالیں گے، تو اس طرح سے ملا کر جو ہے یہ کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا چینج بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کو مضبوط بٹھا کر جو ہے دیوار میں جو ہے اس کو لگا دیتے ہیں۔ ہماڑ پنتھی مندروں کی تعمیر خاص طور پر تارا نما شکل کی ہوتی ہے۔ تارا نما مندروں کی بیرونی دیوار کئی گوشوں میں منقسم ہوتی ہے۔ پتھر سے بنی ہوئی ان دیواروں پر دیوتاؤں کے مجسمے تراشے گئے ہیں، جو سیاحوں کے لیے کشش کا باعث یعنی گھومنے پھرنے والے جو آتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ پورے مہاراشٹر میں اس طرح تعمیر کردہ ہماڑ پنتھی طرز کی مندر معاصر مجسمہ سازی اور فن تعمیر کی ترقی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مراٹھا طرز مصوری، 17ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں مراٹھا طرز مصوری کی ترقی کا آغاز ہوا۔ 17ویں صدی عیسوی میں بتصویر مخطوطوں کے اوپری اور نچلے سرے پر رکھی جانے والی لکڑی کی تختی پر تصویریں، شیشے کی تصویریں، دیواری تصویریں مراٹھا طرز مصوری کے مختلف گروپ، یعنی لکڑی کے تختے پر مصوری، شیشے پر تصویریں بنانا، دیواروں پر تصویریں بنانا، ہے نا، یہ سب اور جو خطوط وغیرہ بھی لکھے جائیں گے اس پر تصویریں، اس کے اوپری حصے پر، نچلے حصے پر، اس طرح سے اس طرز کی تصویریں رنگین ہوتی ہے، جو دیواری تصاویر اور مخطوطوں پر مصغر تصاویر کی شکل میں ہوتی ہیں۔ بڑے مکانات کے بیرون حصے، دیوان خانہ، مندر کا پنڈال، اوپری حصہ، کلش اور چھت پر مراٹھا طرز مصوری کی دیواری
تصاویر دکھائی دیتی ہے۔ اس طرز مصوری پر راجپوت اور مالوا طرز مصوری کے ساتھ یورپی طرز مصوری کا بھی اثر دکھائی دیتا ہے۔ مندر کا طرز تعمیر، تو مندر کا طرز تعمیر کہاں پر کیسا ہے یہ آپ نے بھی پڑھنا ایک بار۔ شمالی بھارت میں ناگر طرز ہے، جنوبی بھارت میں دراوڑ طرز ہے، اور ناگر اور دراوڑ ان دونوں طرزوں کے آمیزش سے مندر کی تعمیر کا ایک نیا طرز وجود میں آیا ہے جسے ویسر کہتے ہیں۔ مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں مندر کے دو طرز تعمیر ہے، بھومج اور ناگر۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ عوامی فن سنگ تراشی، عوامی فن سنگ تراشی جو ہے عوامی فن کی روایت پتھر کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہڑپا تہذیب میں مٹی کے مجسمے، دیوتاؤں کی مورتیاں تیار کی جاتی تھی۔ آج بھی بنگال، بہار، گجرات، راجستھان، مہاراشٹر جیسے کئی ریاستوں میں مٹی کی گنیش اور گوری کی مورتیاں تیار کی جاتی ہیں۔ ہڑپا تہذیب میں مٹی کے کھلونے، مٹی کے بیل بنانے کا طریقہ رائج تھا۔ آباء و اجداد کی یاد میں کھڑے کیے گئے لکڑی کے کھمبے اور ہک پر مجسمے کندہ کیے جاتے تھے، وہ آج بھی ہم کو ملتے ہیں۔ اس طرح مذہب کی بنیاد پر تفریح کے لیے تیار کیے گئے عوامی سنگ تراشی، یعنی پتھر کو تراش کر جو نمونے تیار کیے جاتے ہیں، وہ یہاں پر عوامی فن سنگ تراشی میں ہے، اور اس کی ترقی بھی ہم کو اس زمانے میں معلوم ہوتی ہے۔ ذرائع ابلاغ سے منسلک پیشہ ورانہ شعبے، ذرائع ابلاغ میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، نئے ذرائع سے متعلق کئی پیشہ ورانہ شعبے ہیں۔ اخبارات میں اداریہ مختلف کالم، مضامین لکھنے والے مصنفین، ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ خبریں جمع کرنے والے نامہ نگار، ٹیکنیشین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب منسلک اب ذرائع ابلاغ سے جڑے ہوئے کون سے پیشہ ورانہ شعبے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو ایڈیٹر، مصنفین، یہ ساری چیزیں، کالم نگار، خبریں لکھنے والے، خبریں جمع کرنے والے، ٹیکنیشین، الیکٹرانک میڈیا میں بھی فنکار ہوتے ہیں، ٹیکنیشین ہوتے ہیں، اناؤنسرز ہوتے ہیں، ان سب کی ضرورت ہوتی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اخبارات کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، تو یہ آپ یہاں پڑھ کر بھی اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تفریح کی ضرورت، تو تفریح انسانی زندگی کا جو ہے گھومنا پھرنا، اس سے لطف اندوز ہونا، یہ ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی بے عیب نشو و نما کے لیے خالص تفریح کی بڑی اہمیت ہے۔ بندی ٹکی زندگی کی اکتاہٹ کو دور کر کے دل کو تازگی، جوش اور ولولہ بخشنے کے لیے تفریح ضروری ہے۔ تفریح دل میں امنگ پیدا کرتی ہے اور کام کرنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ تفریح مشاغل کے ذریعے شخصیت کا ارتقاء ہے۔ تفریح کے ذریعے دل کو سکون اور مسرت حاصل ہوتی ہے، دل کا بوجھ دور ہوتا ہے۔ لیکن تفریح جو ہے بامقصد ہونی چاہیے، صرف یوں ہی گھومنے پھرنے جا رہے، موج مستی کر کے آ رہے، یہ صحیح نہیں۔ تفریح بامقصد ہوگی، علم کے حصول کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، تجارت کی غرض سے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، مراٹھی تھیٹر، مراٹھی تھیٹر کی بنیاد کیسے پڑی؟ تو یہ جو ہے پہلے تھیٹر کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ کسی فرد یا گروہ کے ذریعے فنون لطیفہ پیش کرنے کی جگہ کو تھیٹر کہتے ہیں۔ 19ویں صدی کے وسط میں مراٹھی تھیٹر وجود میں آیا۔ وشنو داس بھاوے مراٹھی تھیٹر کے بانی کہلاتے۔ کون ہے؟ وشنو داس بھاوے، یاد رکھنا ہے اپنے۔ ابتدائی دور میں تاریخی اور دیوملائی ڈراموں کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے تربیہ ڈرامے بھی تھیٹر میں پیش کیے گئے۔ ان ڈراموں کی اسکرپٹ تحریری شکل میں نہیں ہوتی تھی۔ ڈرامہ تھورلے مادھوراؤ پیشوے سے مکمل طور پر تحریری اسکرپٹ والے ڈراموں کی روایت شروع ہوئی۔ یہاں سے جو ہے تھورلے مادھوراؤ پیشوا ڈرامہ جو ہے، یہاں سے تحریری اسکرپٹ والے ڈراموں کی روایت شروع ہوئی۔ 19ویں صدی کے اواخر میں سنگیت ناٹک کی روایت کا آغاز ہوا۔ سماجی مسائل اور تاریخی موضوعات پر ڈرامے پیش کیے گئے۔ مراٹھی تھیٹر کے زوال کے دور میں آچاریہ آترے کے ڈراموں نے تھیٹر کو سہارا دیا۔ وی وی شرواڈکر، وجے تینڈولکر، وسنت کانٹیکر، یہ جو ہے ایسے ادیبوں نے مراٹھی تھیٹر کو ڈیولپ کیا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، تھیٹر اور فلمی شعبوں سے متعلق پیشہ ورانہ مواقع، تو یہ اسی سے ملتا جلتا ہے، آپ اس کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ کھلونے اور تہوار، کھلونے اور تہوار کے بارے میں ہم کو جو ہے معلومات ہونی چاہیے۔ کھلونے اور تہوار قدیم زمانے سے گہرا تعلق ہے۔ مختلف تہذیبوں اور مذہبوں میں تہوار کے مواقع پر مختلف کھلونوں سے آرائش کی جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں میں کھلونے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ناتال میں سانتا کلاس بچوں کو کھلونے ہی دیا جاتا ہے۔ دیوالی کے تہوار میں مہاراشٹر میں مٹی کے کیلے بنا کر ان پر شیواجی اور فوجی کے ماڈل رکھے جاتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے جو ہے گرندے بنائے جاتے ہیں وغیرہ۔ گاؤں گاؤں میں یاترا اور تہوار کے مواقع پر بڑی تعداد میں کھلونوں کی دکانیں لگتی ہے۔ بیلوں کا جو ہے پولا، ناگ پنچمی جیسے تہواروں میں مٹی کے بیل گاڑی، ناگوبا جیسے کھلونے تیار کیے جاتے، بچے ان کھلونوں سے کھیلتے اور شرط لگاتے۔ کھیلوں کی اہمیت، کھیلوں کی اہمیت پر آپ خود بھی بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، یعنی لوگوں کی زندگیوں کو، پریشانی اور فکروں کو بھول جاتے ہیں کھیلوں کے ذریعے سے لوگ۔
اس کی وہ بڑی اہمیت ہے۔ دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے، دل مسرور اور پرسکون ہوتا ہے۔ ورزش ہوتی ہے، جسم مضبوط اور سڈول بنتا ہے۔ کھیلوں کے ذریعے سے انسان کے اندر حوصلہ، استقامت، اسپورٹس مین شپ اور اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعی کھیلوں سے تعاون اور اجتماعیت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اور کھیلوں کی وجہ سے قائدانہ صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیل تعلیم کا بھی ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ کھیلوں کی وجہ سے جو ہے فرد کی شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن یہ کھیل موبائل پر نہیں، گراؤنڈ میں کھیلنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیاحت کی روایت، سیاحت کی روایت جو ہے انسان ابتدا سے ہی جو ہے سیاحت کرتا آیا ہے، غذا کی تلاش میں، اور مختلف وجہ سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ گھومتا رہا ہے۔ یہی اس کی سیاحت تھی۔ پتھر کے زمانے میں جو ہے بعض مقاصد کے تحت انسان نے سیاحت کی۔ بھارت میں قدیم زمانے سے سیاحت کی روایت چلی آ رہی۔ تیرتھ یاترا کرنے جا رہے لوگ، آس پاس کی جترا یاترا میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں، مذہبی تہواروں میں جا رہے ہیں، تجارت کے لیے دور دراز سفر کیا جا رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ جیسے لوگ پہلے نالندہ، تکششیلا یونیورسٹی وغیرہ میں جاتے تھے، بیرونی ملکوں میں طلبہ جاتے تھے۔ انسان پھر یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ انسان جو ہے فطرتاً گھومنا پھرنا پسند کرتا ہے، اس وجہ سے یہ ایک پرانی تہذیب چلتی آ رہی ہے۔ سیاحت کی طریقہ ہے پرانا۔ زرعی سیاحت کیا ہوتی ہے؟ تو زراعت اور زراعت سے متعلق سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے کیا گیا سفر زرعی سیاحت ہے، یہ یاد رکھیں۔ حالیہ زمانے میں یہ جو مختلف طریقے سے جو ہے زراعت کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے جا رہے ہیں، کہیں جا کر جو ہے اس کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے، یہ سب زرعی سیاحت میں۔ فرہنگ مقامات، زمینی علاقوں کی بنیاد پر ہی تاریخ بنتی ہے، اسی وجہ سے تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے جغرافیہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ اگر جو ہے، جغرافیہ اگر جسم ہے تو تاریخ اس کی روح ہے۔ ایسے تاریخی مقامات کے سلسلے میں معلومات فراہم کرنے والی لغت تحریر کی جاتی ہے۔ فرنگ مقامات اس کو کہتے ہیں جو مقامات کے بارے میں معلومات دیتی ہیں ہم کو۔ مہانو بھاؤ فرقے کے مبلغ شری چکردھر سوامی جن گاؤں میں گئے، ان گاؤں کی تفصیلات کا تفصیلی اندراج اس فرقے کے منی ویاس نے اپنی کتاب استھان پوتھی میں کیا ہے، یعنی ان مقامات کے بارے میں اس میں پھر ہم کو معلومات مل جاتی ہے۔ ویسے بھی جو مختلف جو سیاح ہوتے ہیں وہ جن مقامات سے گزرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ سدھیشور شاستری چتراو نے قدیم بھارتی فرہنگی مقامات تخلیق کیے۔ اس لغت میں ویدک ادب، رضویہ نظموں، پانینی کی قواعد، کوٹلیہ کا ارتھ شاستر، بدھ اور جین ادب، نیز چینی، فارسی اور یونانی ادب کے جغرافیائی مقامات کی معلومات دی گئی۔ فرہنگی مقامات کی وجہ سے قدیم شہروں کے نام اور ان کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اس لیے فرہنگی تاریخ نویسی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ یہاں پر مراٹھی وشوکوش یعنی مراٹھی انسائکلوپیڈیا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ مہاراشٹر کے پہلے وزیر اعلیٰ جو ہے یشونت راؤ چوہان 1960 میں جو ہے جن کا دور تھا، دور حکومت تھا، مہاراشٹر راجیہ ساہتیہ سنسکرتی منڈل انہوں نے قائم کیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے مراٹھی انسائکلوپیڈیا انہوں نے تیار کی۔ منڈل نے اس دائرۃ المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا کے چیف ایڈیٹر کے حیثیت سے لکشمن شاستری جوشی کو نامزد کیا۔ اب تک انسائکلوپیڈیا کی مراٹھی انسائکلوپیڈیا کی تقریباً 20 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کو مراٹھی وشوکوش بھی کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو، ہے نا۔ اس میں تمام مضامین کو شامل کیا گیا، اس میں دنیا بھر کے علم کا نچوڑ جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ دیگر مضامین کی طرح تاریخ کے مضمون سے متعلق اہم اندراج اس میں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لور عجائب گھر ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں معلوم ہیں۔ بھارتی تہذیبی لغت ہے، یہاں پر ابھی کافی وقت ہوگا اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ سرسوتی محل کتب خانہ ہے، اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، یہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا۔ 16ویں 17ویں صدی میں نائک راجاؤں کے دور میں تامل ناڈو میں تنجاور کے مقام پر سرسوتی محل کتب خانہ جو ہے بنایا گیا، تامل ناڈو میں تنجاور کے مقام پر۔ 1675 میں تنجاور کو فتح کرنے کے بعد وینکوجی راجے بھوسلے اور اس کے وارثوں نے اس لائبریری کو مزید وسعت دی۔ اس لائبریری میں تقریباً 49,000 کتابیں ہیں، 49,000۔ یہ قدیم کتابیں تاریخ کا زبردست خزانہ ہے۔ کتب خانے میں صحت کے اہم مراسلات، موڑی رسم الخط میں کتابیں، دستاویزات جمع کیے گئے ہیں، یہ سب تاریخ کے اہم ماخذ ہیں۔ اس لائبریری کو فروغ دینے میں شرفوجی راجے بھوسلے کی خدمات قابل قدر ہے، اس وجہ سے 1918 میں اس لائبریری کو ان کا نام دے دیا گیا۔ اور آخری سوال ہے یہاں پر لغت پر نوٹ لکھنا ہے۔ لغت یعنی الفاظ، مختلف معلومات اور علوم کا مخصوص طریقے سے جمع کیا گیا مجموعہ ہے۔ لغت میں علم اور معلومات کو سائنسی طریقے سے ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے ترتیب دیتے ہیں۔ الفاظ اور علم کے پیش رفت کرنے والی معلومات کا مجموعہ لغت کہلاتا ہے۔ صحت، معروضیات، جدیدیت اور حروف تہجی کے مطابق ترتیب لغت کی خوبیاں ہیں۔ دستیاب علم کو آسان طریقے سے قارئین تک پہنچانا لغت کا مقصد ہے۔ لغت کی ترتیب میں سچائی، معروضیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لغت جو ہے
قوم کے تشخص کی علامت اور سماجی زندگی کائن ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارا ویڈیو ختم ہوا ہے، اس میں سے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی 2 نوٹس لکھنے کے لیے آئیں گے 4 مارکس کے لیے۔ آپ نے 1 بار 2 بار اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر لینا ہے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اور بھی کچھ ویڈیو شیئر کروں گا، تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا